औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तारिक आज हम इसकी रिवीजन क्लास जो है वो करने जा रहे हैं। सूरह बुरूज के साथ इसका जोड़ा है। यहाँ पे भी आखिरत की बात जो है वो की जा रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी खलक की, अपनी मखलूक़ात की कसम खा के इंसान को ये एहसास दिलाते हैं कि ज़रा देखो कि तुम किस चीज़ से पैदा किए गए। तो जिसने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा कर दिया एक हकीर चीज़ से दुनिया में पैदा करने के बाद, क्या दोबारा तुम्हारे लौटाए जाने पे कादर नहीं है? क्या दोबारा जो है वो तुम्हें जो है वो पैदा नहीं कर सकता? और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो कस्में खाई, ज़मीन की जो फट जाने वाली है, आसमान की जो बारिश बरसा देने वाला है, और फिर कसम खा के किस बात की दलील दी गई कि ये पक्का कलाम है। इन्नहु लक़ौलुन बिल फ़स्ल, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। ये बात जो है वो पक्की फैसला कुन बात है। किसकी बात वो कर रहे हैं? कुरान पाक की। इस कुरान पाक की, ये कुरान जो है वो कोई खेल, कोई मजाक, हंसी मजाक नहीं है। ये फैसला कुन हकीकत है। जो बात कुरान पाक कह रहा है वो 100% दुरुस्त है। इसमें कोई दो आरा नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है ये। ठीक है, फिर वो चालें चलते रहें, मैं अपनी चाल चलता रहूँगा। मोहलत दे दें इनको, कुछ ये जाने और मैं जानूँ, और फिर मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है। तो ये खुलासा है इस सूरह मुबारका का। वस्समाइ वत्तारिक, वाव कसमिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कसम है आसमान की और तारिक की। तारिक वैसे बेसिकली अरबी में ऐसे मुसाफिर को कहते हैं जो रात को आता है। ये लफ्ज़ तरीक से है। तरीक रास्ते को कहते हैं और रास्ते पे चलने वाले को तारक कहते हैं। आसमान की निस्बत से इस बात को कहा गया है कि वो चीज़ जो आसमान पे रात को आती है, वो रात को क्या आती है? वो तारे नजर आते हैं। वो तारे यहाँ पे इसमें जिन्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, सितारे की। वमा अदराका मत्तारिक, तुम्हें क्या पता, क्या खबर आपको कि वो क्या है तारिक, वो सितारा वो क्या है? खुद ही जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर बताते हैं। अन नजमुस साकिब, नजम कहते हैं सितारे को, साकिब कहते हैं चमकते हुए को। अन नजम, नजमा इसकी नजूम होती है, चमकता हुआ सितारा है। अब ये इसमें जिन्स कि एक सितारा नहीं, ये सारे जितने अरबों खरबों जो सितारे हमें रात को नजर आते हैं उसकी कसम खाई गई है। और कसम किस बात पे खाई गई है? जिस तरह इंसान इस दुनिया में अरबों बसते हैं, ये सितारे भी जो हैं वो हैं। कभी हमने देखा कि ये सितारे जो हैं वो आसमान से कोई टूट के क्यों नहीं गिरता? गिरता है तो फिर हवा में क्यों, वहीं पे क्यों खत्म हो जाता है? वो जमीन तक क्यों नहीं पहुंचता? ये कभी आपस में क्यों नहीं टकराते? ये जो चमकते हुए ऊपर जो है वो घूम रहे हैं एक स्पीड के साथ, ये लाखों करोड़ों अरबों में हैं, ये कभी एक दूसरे के साथ टकरा के ये निज़ाम जो है वो दरहम बरहम क्यों नहीं कर देते? क्यों? इसलिए जिस तरह इस कायनात में, इस ज़मीन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो निगहबान है, इसी तरह इन कुल्लु नफ्सिन, नहीं है कोई जान, लम्मा अलैहा हाफिज, मगर उसके ऊपर निगहबान है। वैसे तो निगहबान ये फरिश्ते भी हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो फरिश्ते भी बचा रखे, हमारे साथ लगा रखे हैं, इसलिए कि जब माँ के पेट में होता है तो इंसान, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी तकदीर मुकर्रर कर देते हैं, लिख देते हैं कि उसकी ये अजल आएगी, इतना अरसा वो दुनिया में जिएगा। अब उससे अरसे के दरमियान तमाम हवादत से उसको महफूज रखा जाता है। उसका रिज़्क, उसका माश, उसकी हर चीज़ जो है वो लिख दी जाती है। उससे पहले अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट, कोई ऐसे हमें लगता है, ऐसे सड़क पे खड़े हैं, एक जन करके गाड़ी गुजर गई और हम कहते हैं हमने ऐसे ना किया होता तो हमारा तो हाथ कट गया था। अल्लाह सुब्हाना ताला हिफाजत करने वाले। जो एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है, उस मुद्दत तक हर चीज के ऊपर कोई है, नहीं है कोई भी चीज, मगर उसके ऊपर है हाफिज। हाफिज हिफाजत करने वाला, निगहबान। जिस तरह उन सितारों का मुहाफिज अल्लाह है, इसी तरह इस कायनात के हर फर्द का मुहाफिज भी अल्लाह है। अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी हिफाजत करते हैं। बस चाहिए, फल यंजुरो, बस चाहिए कि वो देखे इंसान, फल यंजुर इंसानो, चाहिए इंसान को कि वो देखे मिम्मा खुलिक, किस चीज से पैदा किया गया। वो गौर किया इससे कि इंसान की असल हकीकत क्या है।
اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو جاننا چاہتے ہو اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے، یہ کائنات اکبری ہے اور یہ کائنات اصغری ہے جو انسان کے اندر ہے۔ کبھی اپنے اوپر جو ہے وہ غور کر کے دیکھو یہ سب کچھ کیسے بن گیا۔ کیا یہ اتفاق کا نتیجہ ہے کہ ایک عورت اور مرد کا زن و مرد کا اختلاط ہوا اور جو ہے وہ بن گیا؟ کون ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اس کو ایک پانی کی حقیر بوند کو جو ہے وہ ایک نطفے سے ایک جھونک بنتی ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کو شکل ملتی ہے، اس میں جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے، سارے متناسب اعضاء اس کے جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک کر کے جو ہے رکھ دی جاتی۔ اگر یہ اتفاق کا نتیجہ ہوتا تو پھر کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ کسی کا کان بڑا ہوتا، کسی کی ناک بڑی ہوتی، کسی کی ٹانگ چھوٹی ہوتی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا ہم نے اس کو من ماء دافق، دافق کہتے ہیں اچانک بہہ جانے والے، اچھلنے والے پانی سے۔ کون سا پانی؟ یخرجو، وہ جو خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، صلب کہتے ہیں پشت کو، تراب کہتے ہیں یہ سینے کی پسلیاں اور اس کی پسلیوں کو، ہڈیوں کو، سینے کی ہڈیوں کو۔ اب اس میں دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ صلب کہا گیا کہ انسان مرد کی صلب سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ صرف ڈائریکٹ تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ نکلتا ہے بین الصلب والترائب، کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے خارج ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس اسی بات کو پروف کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ پچھلے پرسوں اس لیکچر کو دیا، یہ سبق پڑھایا تھا، تو بہت سارے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ اس کے اوپر، میڈیکل سائنس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آ کے اکٹھی کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جو انسان کے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا سطح جو نچوڑ جو ہے وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ موو آن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بین الصلب والترائب، کہ پشت اور سینے کے درمیان سے جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو جس نے یہ سب کچھ کر دیا، انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو زمین سے جو ہے وہ اس کو ملتا ہے، جو اس کی جسم میں جو ہے وہ جاتا ہے، ان سب کا سط نچوڑ کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پانی کی حقیر بوند اس میں سے خارج کرواتے ہیں، اور پھر مادر رحم میں جو ہے وہ جاتی ہے، اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر دیا، انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً بے شک وہ قدرت رکھتا ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کے اوپر۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوسری دفعہ مشکل کیا ہے؟ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ بھی جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے؟ اصل میں تو یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں ایک دفعہ دوبارہ یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے، یہ کیا یہ ایک ہنسی مذاق کے طور پہ بنایا گیا ہے؟ یہ انسان یہ کھلونا ہے کہ جب چاہا توڑ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی خلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا ایسے کہ جو مرضی کرتے رہو؟ اللہ نے شعور دیا، اللہ نے اختیار دیا، اور اختیار دے کے پھر بتایا کہ تمہارے لیے سیدھا راستہ یہ ہے، الٹا راستہ یہ ہے، اس راہ پہ چلو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، اس راہ پہ چلو گے جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اب جو اس راہ پہ چلتے ہیں، دوسروں کے حق کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، ان کو اس کی کوئی سزا نہ ملے تو کیا یہ عدل ہوگا؟ کیا یہ اللہ کی صفت عدل کی جو ہے وہ نفی نہیں ہوگا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ دوبارہ لوٹا دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن جس دن تمام اسرار، تمام اعمال جو ہے وہ جانچے جائیں گے۔ ہمیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ اعمال کیے، ان اعمال کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے، یہ تو ہمیں نہیں کسی کو پتا ہوتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں فلاں شخص یہ کر رہا ہے، اب وہ کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا ہے، اس کو کھول کے سامنے رکھا جائے گا۔ اچھا چلیں، وہ تو ہو گیا کہ جس شخص کے اعمال ہیں اس کو تو پتا ہے، اب اس شخص کے اعمال کے اثرات اس شخص کو بھی نہیں پتا جس نے وہ اعمال کیے ہیں۔ جو فصل اس نے بوئی ہے اس کو کون کون کاٹ رہا ہے اور کب تک کاٹے گا یہ بھی اس کو نہیں پتا۔ یہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ فلاں جو کام کیا تھا تو نے، اس فلاں کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنے عرصے تک اتنی لوگوں کے اوپر آتا رہا، اتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ جب اتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے تو پھر ان سب کا بدلہ بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ اس دن سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ابھی تو انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر گزرتے ہیں، ہمارے منہ پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے۔
باتوں باتوں میں ہم کہہ ضرور دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم آخرت میں دیکھی جائے گی. آخرت آسان چیز نہیں ہے. جب جانا ہوگا وہاں پہ ایک ایک اعمال یوم تبلی السرائر، ہر چیز پوشیدہ چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی. تو آج دیکھیں جو ہم اعمال کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے بیک آف مائنڈ ہمارے یہ بات ہے کہ کل کو اگر ان کو کھولنا پڑے کل کو جب یہ کھلیں گے تو میں اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ کیا یہ اعمال اس قابل ہیں کہ اس ترازو میں رکھے جائیں جو تولے جانا ہے؟ کیا یہ اعمال میرے منہ پہ تو نہیں مار دیے جائیں گے؟ آج میں اگر ایک بھی نیکی کرتا ہوں تو میں اس کا پرچار کرنا پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور لوگ میری تعریفیں کریں. تو اللہ کہے گا پھر ٹھیک ہے، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں سے لے لو اس کا صلہ. تو نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا. تو نے تو کہا تھا کہ میں وہاں پہ سخی کہلواؤں، میں وہاں پہ بہادر کہلواؤں، میں وہاں پہ عالم کہلواؤں. تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے، جو تیری خواہش تھی وہ وہاں پہ پوری ہو گئی. اب تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ جاؤ لو انہیں سے جا کے. اس دن سے ڈریں ہم، یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ اعمال کھولے جائیں گے. فما لہ من قوت، کوئی طاقت نہیں ہوگی اس دن، ولا ناصر، نہ کوئی مددگار ہوگا. کوئی اس وقت نہیں ساتھ کھڑا ہوگا کہ ہاں اس کو جو ہے بچا لوں میں. نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ کوئی نہیں ہوگا اس وقت وہاں پہ. انسان اکیلا اس وقت رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور اس وقت سب کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ڈریں ہم اس دن سے. یہ بار بار جو یہ ابتدائی مکی صورتیں ہیں جس میں بار بار قیامت کی طرف اور آخرت کی طرف جو ہے انسان کی توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنی آخرت کو دیکھو تم اٹھ جاؤ گے. یہ دنیا تو ہر آیا، کوئی جو بھی یہاں پہ آیا، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال رہا، اس کے بعد چلا گیا. یہ رہنے والی نہیں ہے. وما یبکی، کون سی سورہ الرحمن کی آیت ہے؟ وما یبکی ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، باقی ہر چیز فنا ہو جانی ہے. تو فنا ہونے والے کے اوپر محنت کتنی کرنی ہے؟ اتنی محنت کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے. اس کام کے لیے محنت کرو جو ابدی زندگی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ کوئی اختتام نہیں ہے اس کا، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اس دنیا کے لیے ہم اپنی جان مارتے ہیں. 18 گھنٹے جو اس میں ہم اس میں صرف کر دیتے ہیں. کبھی سوچا ہم نے اسلام کو، دین کو تو ہم نے چند رسومات کا نام دے دیا اور کچھ نہیں کرتے. ہم نماز پڑھ لی، کیا ہمارا فرض پورا ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ بس نماز پڑھ لیا، اس نماز کو پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہے. جو اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں ان عہد و پیمان تک کو اگلی نماز تک جو ہے وہ تم نے رکھنا بھی ہے. جھوٹ نہیں بولنا، حق نہیں کھانا کسی کا، منافقت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی تم نے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے نماز پڑھی، ادھر باقی آ کے پھر سب کچھ ویسے کا ویسے کرنا شروع کر دیا. تو ایسی نمازیں تو قابل قبول نہیں ہے اللہ کو. یہ مذہب ہمارا جو ہے وہ چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ چند رسومات پوری کر لی، ہاں جی نمازیں پڑھ لی، روزے آئے تو روزے رکھ لیے، کہہ دیا آخری 10 دن جاگ لو، جاگ لیا ثواب کے لیے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یہ پارٹ ٹائم اوبیڈینسی، پارٹ ٹائم غلامی قابل قبول نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے کے غلام ہیں اور ہر لمحہ اس کی امانت ہے. ہر لمحہ کیسے، اس کا آسان طریقہ، ہر لمحہ ویسے گزارا جائے جیسے اس نے کہا ہے. اس نے کیا طریقہ نہیں بتایا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے پریکٹیکل ورژن ہے کہ خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے. کیا نہیں پتا ہمیں؟ یہ چھوٹی سنتیں جو ہیں ہم ان کو غور ہی نہیں کرتے. 80% لوگ جب جوتا پہنتے ہیں ہمیشہ بائیں پاؤں پہلے پہنتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ یہ کر لو. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ دایاں پہنو پہلے، اتارتے وقت بایاں پہلے اتارو. واش روم میں جانا ہے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھو اور پھر باہر نکلتے ہوئے دایاں اندر رکھو. مسجد جانا ہے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، پھر نکلتے وقت جو ہے وہ بایاں رکھو. تو کم از کم ہم یہ چھوٹی سنتیں تو پکڑ سکتے ہیں. یہی وہ ہمیں بتائیں گی کہ میرا رسول جو ہے وہ کیسے چلتا تھا، کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا، اس کی راہ کون سی تھی. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ شیطان کے پیچھے، اور ہم نے ان چیزوں کو ڈھونڈا بھی نہیں ہے. اس دن کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہوگی. یہ اعمال ہوں گے، کام، وہ اعمال جو اللہ رسول کے لیے کیے ہوں، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیے ہوں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، رجع لفظ جو ہے اس کا معنی لٹانا، پلٹانا ہی ہے. یہ ہم نے پہلے یہاں پہ بھی یہ لفظ پڑھا ہے، لیکن عربی ادب میں اس رجع کو جو ہے وہ بارش کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. جب آسمان کے ساتھ اس کی نسبت آتی ہے کہ وہ چیز جو آسمان سے بار بار پلٹ کے آتی ہے، جو کبھی موسم میں آتی ہے، کبھی بے موسمی آتی ہے، وہ بارش جو بار بار برستی ہے.
اور پھر اس کو اس معنی میں بھی لیا گیا کہ وہ جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں وہ پلٹ کے پھر واپس زمین کے اوپر ہی آتے ہیں. والسماء ذات الرجع, اور بارش والے آسمان کی قسم, وہ می والے آسمان کی قسم. والارض ذات الصدع, اور قسم کس کی؟ اس پھٹنے والی زمین کی. صدع اس پھٹنے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کوئی ٹکڑا الگ نہ ہو, صرف اس میں ایک شگاف ہو جائے. آسمان سے پانی کی بوند گرتی ہے, زمین میں کس بیج کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تر ہونا ہے, زمین اپنے مسام کھولتی ہے, اس زمین میں جو اس بیج کے اوپر جو ہے وہ پانی کا قطرہ ڈلتا ہے, وہ پھر بیج جو ہے وہ فرٹائل ہوتا ہے, اس میں سے پھر ایک کمپل پھوٹتی ہے, اور وہ پھوٹتی ہے تو زمین پھر اس کو راستہ دے دیتی ہے. زمین سخت ہے. کس میں اس نے جو ہے وہ یہ صلاحیت ودیت کر دی؟ کس نے اس کو کہہ دیا کہ جب بھی کوئی کمپل تیرے اندر پھوٹے گی تو اپنا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ کھول دے گی, اور اس میں سے وہ جو پودا جو ہے وہ نکل آئے گا. اور پھر اسی زمین میں پانی لیکوڈ ہے, پانی میں وہ طاقت نہیں ہے جو زمین میں طاقت ہے. تو کیا کرتا ہے؟ چشمہ پھوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین جو ہے وہ اس میں سے راستہ دے دیتی ہے. اور قسم کھائے گی اللہ نے, والارض ذات الصدع, اور زمین پھٹنے والی زمین کی قسم. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کہ اگلی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر دلیل دینے کے لیے, شہادت دینے کے لیے. اور وہ دلیل کہ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے انہ لقول فصل, بے شک یہ کلام جو ہے نا یہ فیصلہ کن ہے. یہ کلام حق کو باطل کو واضح کرنے والا. کون سا کلام؟ یہ قرآن پاک. یہ قرآن پاک ایسی سچائی ہے جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے. آج ہم کیا قرآن کو نہیں جھٹلا رہے؟ آج کیا ہم نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم زبان سے تو افعال سے تو ہم جو کہتے ہیں, اب تو افعال سے بھی اقوال سے بھی قرآن کو ماننا جو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. نہ تو ہمارے افعال, ہمارا کردار, ہمارے اعمال اس کی گواہی دے رہے ہیں, ہماری زبانیں بھی گواہی نہیں دے رہی. ہم تو ہر وقت چکر میں ہوتے ہیں کہ اچھا اب اس سال جو ہے وہ 10% سود ملے گا, اگلے سال 12% دیا ہے اس نے, پچھلے سال اتنا دیا. ہم وہ اسپیکولیشن جو سٹہ بازی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس قرآن کو تو رکھ دیا ہم نے سائٹ پہ کہیں پہ. کہتے ہیں کہ اگر آج قرآن کے اوپر چلیں گے تو پھر یہ تو چل ہی نہیں سکتا کچھ بھی. آج قرآن کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ عورت پردہ کرے گی تو یہ دکھیا نسی لوگ ہیں, یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں. کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم اس کے اوپر. ایک شخص اگر اندازہ کریں, ایک شخص اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے پہلے جو ہے وہ 22-24 سال جو ہے وہ MBBS کرنے کے لیے لگائے. اس کے بعد جو ہے اس کی اسپیشلائزیشن کے لیے FRCS کرنے چلا گیا. اس کے بعد پھر اس سے MD کے لیے چلا گیا. 35-40 سال اس کام میں لگا دیے. اس سے پوچھا جائے قرآن پڑھا؟ ہاں پڑھا. کیا سمجھا؟ اس سے سمجھنے کا وقت نہیں ملا. 35-40 سال لگا دیے اگلے 10-20 سالوں کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, تعلیم حاصل کریں, لیکن یہ کہ پرائرٹی دیں کہ جس چیز نے جو ہے وہ ہمیں آگے بچانا ہے. ہماری پرائرٹی یہ ہے, سیکنڈری یہ دنیا ہے. ہم نے دنیا کو جو ہے فرسٹ پرائرٹی میں رکھ لیا اور آخرت کو سیکنڈری میں رکھ لیا ہے. مجھے ٹائم نہیں ملا. ٹائم ہمیں جو ہے وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا جب مل جاتا ہے. اور پھر یہ کوتاہی ہماری ہے, ہم اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے کہ ہاں بیٹا آج نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. ہاں یہ پوچھتے ہیں ہوم ورک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تمہارے رزلٹ کتنا آیا, تمہیں کتنے % مارکس ملے. ہمیں اس کے اوپر ہماری بہت جو ہے وہ نظر ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کبھی اس سے پوچھا کہ ہاں بیٹا قرآن پڑھا, سمجھا اس کو کیا کہہ رہا ہے, نماز پڑھی, سمجھی کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے نہیں بھی مانتی اولاد, آپ کا کام کہنا ہے, آپ ان کو کہتے رہیں, آپ ان کے سامنے رول ماڈل بن کے زندگی گزاریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ خود عطا فرما دیں گے. ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے. ہم کسی کو کان سے پکڑ کے یا زبردستی نہیں کر سکتے. اسلام جو ہے وہ ہمیشہ پیار سے آتا ہے. جب آپ ان کے ساتھ جب گھر میں خود بیٹھے ہوں گے, بائی بیل ہوگی, جا کے کہہ دو بیٹا, جا کہہ دو ابا جی نہیں ہے, تو کیا درس دیا ہے ہم نے اس کو؟ ہم نے تو خود جھوٹ بولنا سکھایا ہے اس کو. ہم خود اس کو جو ہے اس راہ پہ لے جا رہے ہیں. یہ قرآن انہ لقول فصل, یہ کلام سچا کلام ہے, یہ پکا کلام ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. حقیقتاً ہم نے اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. ہم کیا کام لیتے ہیں قرآن سے؟ ہم جو ہے وہ میوزک بجتے ہوئے میوزک میں, ہندو گانوں کی پکار کے ساتھ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن سر پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی استہزاء نہیں ہے اس کا؟ کیا یہ ہم مذاق نہیں اڑا رہے قرآن کا؟ پوری محفل ہے, سب کچھ جو ہے وہ گج بج رہا ہے, اور پھر 2 آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کا یہ استہزاء نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی تکذیب نہیں ہے؟ ہم نے تو قرآن رکھ لیا کہ ٹھیک ہے, مر گیا تو اس کے لیے پڑھ دو,
مر رہا ہے تو اس کے لیے پڑھ دو، بیٹی رخصت کرنی ہے سر پہ، اس کو تربیت نہ دو، اس کو قرآن پڑھنے کی تربیت نہ دو، ایک اچھا غلاف لو اور غلاف میں لے کے اس کو دے دو کہ یہ لو بیٹا تیرے پاس آ گئے۔ ما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ انہ لقول فصل، بے شک یہ سچا کلام ہے۔ اب جو اس کو نہیں مان رہے وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا اقتدار کے لیے چالیں چل رہے ہیں۔ اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چل رہے تھے، انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، واقعید کیدا، میں بھی پھر اپنی چال چل رہا ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چال تو ہمیشہ کامیاب چال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہ صرف تسلی دی گئی ہے بلکہ اس میں ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ دو الفاظ، دو آیتیں ہیں، انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ اپنی چال چل رہے ہیں، واقعید کیدا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ اس میں انجام بھی بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی گئی کہ وہ بھی چالیں چلتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو جو ہے وہ دیسن کالا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے لوگوں کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر کر لینے دیں، کتنا عرصہ کریں گے؟ فمہل الکافرین، مہلت دے دیں ان کو، چھوڑ دیں آپ ان کو، امہلہم رویدا، بس ان کافروں کو کچھ دنوں کی مہلت دے دیں۔ ان کو چھوڑنا اس وقت ہماری حکمت کے مطابق ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں سے ابھی کتنے جو ہیں وہ نکلنے ہیں، ابھی تو اس میں سے عمر فاروق آنا ہے، ابھی تو خالد بن ولید آنا ہے، اور کتنے، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جب اس کے دل پہ بات آئی ہے فتح مکہ کے بعد اور وہ مسلمان ہوا ہے تو اسلام کا بہت بڑا جرنیل بنا ہے وہ، اور اللہ نے اس کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا تھا۔ تو ابھی آپ تسلی رکھیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے ہم بھگت لیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا، پھر 2 ہجری میں کیا ہوا؟ پھر 2 ہجری میں ان 70 بڑے سرداروں کی ان کی گردنیں اتار دی گئی، اور ایک 8 سال کے عرصے میں وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہی مکہ جو ہے وہ آپ کے قدموں کو سلامی دے رہا تھا، وہی سارے لوگ جو ہیں وہ یا تو اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے، یا دنیا سے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، یا جو ہے وہ عرب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب چھوڑ دیں ان کو۔ اب اس میں حقیقت ایک ہی نظر آتی ہے، حقیقت ہے آخرت۔ آخرت کی طرف کیسے جانا ہے یہ قرآن لے کے جائے گا ہمیں، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا انہ لقول فصل، یقیناً بے شک یہ پکی بات ہے، یہ کھلی بات ہے، وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہم اس قرآن کو، جو قرآن کا مقام ہے، اس مقام کے مطابق جو ہے وہ جانچیں، اس کو ویسے پڑھیں۔ دیکھیں تلاوت کا معنی صرف تلاوت کرنا، پڑھنا، ریسیٹیشن نہیں ہوتا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھر آگے پہنچانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے کہ ہم نے یہ ڈیوٹی کس حد تک پرفارم کی ہے، اور یہ ڈیوٹی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، خود پھیلائیں، اور یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا بہت ہے، سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کیا، تو نہ پڑھنا فائدہ دے گا نہ سمجھنا فائدہ دے گا۔ اور پھر پہنچانا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ جو پہنچا دے گا اللہ کے پاس اس کا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے، یہ ارشاد فرما کے گئے تھے کہ ٹھیک ہے اے اللہ، کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، لوگوں تم تک پہنچ گیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پہنچا دے ہر وہ اس کو جو یہاں نہیں ہے، اس کو جو یہاں پہ ہے۔ جو یہاں پہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دے اس کو جو یہاں پہ نہیں ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد چلتا میرے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم اپنا رول آگے کیا کر رہے ہیں، کیا پلے کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہی ساتھی ہے، پکڑ لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو ہمارے کرتوت ہم سب کے ہم کو پتہ ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے اور اس قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ سورہ اعلیٰ شروع